अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मन या अरहमर राहिमीन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। काबिल एहतराम भाई और दोस्तों, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने कुरान की इस क्लास के लिए वक़्त निकाला। और मेरी कोशिश है कि आपने जो वक़्त दिया है वो वक़्त आपका ज़रूर कीमती बने। कुछ न कुछ आप मैं और आप कुछ न कुछ इस बैठने में कुछ न कुछ ज़रूर सीखें। तो कोशिश ये होती है कि आप लोगों को कुरान के साथ मशगूल रखा जाए, मसरूफ़ रखा जाए, ताकि हमें सीखने का मौका मिले। तो इसलिए मैंने एक असाइनमेंट आप दोस्तों के लिए बनाई थी, उसूल तफ़सीर के बारे में। तो काफ़ी दोस्तों ने, बहनों ने हिस्सा लिया उसमें, लेकिन कुछ के अभी उसमें असाइनमेंट पूरी नहीं हुई है। तो अभी तो ये असाइनमेंट बंद हो गई है, तो इंशाल्लाह जो अगली असाइनमेंट है उसमें इंशाल्लाह आप हिस्सा लेंगे। तो आज इंशाल्लाह आज की इस मजलिस में इंशाल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक के साथ हम सूरतुल फलक और सूरतुन नास, जो कि कुरान पाक की तरतीब के एतबार से सबसे आखिरी सूरतें हैं, इनके तर्जुमे को, उसके मानी को और उसके तफसीर को समझेंगे इंशाल्लाह। कल भी हमने ये बात की थी कि कुरान पाक की जो सूरतों के नाम हैं, बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा नाम होते हैं। सूरतुल फातिहा के जैसे हमने पढ़ा कि उसके 3 नाम हैं। इसी तरह कुरान पाक में इस तरह भी होता है कि 2 सूरतों को मिलाकर या 3 सूरतों को मिलाकर उन सब का एक नाम रख दिया जाता है। तो सूरतुल फलक को और सूरतुन नास को, इन दोनों का एक नाम है और वो है मुअव्विज़तान, मुअव्विज़तान। और ये दोनों मदनी सूरतें हैं। कल के सबक में ये बात हमने पढ़ी थी कि मदनी सूरतें वो सूरतें हैं जो हिजरत के सफ़र के बाद नाज़िल हुई हैं, उनको मदनी सूरतें कहते हैं। और कुरान पाक की कुछ आयात जो होती हैं, जो सूरतें होती हैं, उनके जो फ़ज़ाइल होते हैं, वो भी कुरान पाक में आए हैं। तो देखते हैं इनके फ़ज़ाइल को। सबसे पहली जो फ़ज़ीलत मुअव्विज़तान की है, सूरतुल फलक की और सूरतुन नास की, वो इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब सही, जो उनकी एक किताब है हदीस की सही, उसके अंदर रिवायत की है। और जिन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से ये नकल है, वो हैं उक़बा इब्न आमिर। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलम तरा आयातिन उनज़िलत हादिहि लैला लम युरा मिस्लुहुन्न क़त, कि आज रात जो आयात उतरी हैं, नाज़िल हुई हैं, इस जैसी आयात पहले नहीं देखी गई। फिर फरमाया वो है कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। और इस हदीस को इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी एक किताब मुस्नद के अंदर जिक्र किया है, और तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनन के अंदर जिक्र किया है, और निसाई रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनन के अंदर जिक्र किया है। और इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस जो है वो सही है, हसन है। दूसरी जो फ़ज़ीलत है इस दोनों सूरतों की, वो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, उन्होंने अपनी एक किताब मुअत्ता, जो कि हदीस की बहुत ही कदीम किताब है और मशहूर किताब है, उसमें ज़िक्र किया है। और हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इश्तक़ा यक़रअु अला नफ़्सिही बिल मुअव्विज़तैनि व यनफ़ुस, कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दर्द पहुंचता, किसी किस्म की कोई शिकायत होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फलक को और नास को पढ़कर अपने ऊपर दम करते थे।
فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْعُهُ، اور جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد جو بڑھ گیا آخری زمانے کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سر درد رہتا تھا، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھونکتی تھی. اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور تیسری جو فضیلت ہے ان دونوں صورتوں کی، وہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسانوں کی نظر لگنے سے، ان کے شرور سے، ان کے فساد سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ ابھی تک یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور پھر انہی کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور کسی قرآن پاک کی آیات کو نہیں پڑھتے تھے. تو اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جو مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو صبح میں پڑھ لے گا تو شام تک یہ دونوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. ہر شر کے، ہر فساد کے مقابلے میں یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی. اور جو شام کو یہ صورتیں پڑھ لے گا، دونوں صورتیں، تو رات تک، اگلی صبح تک یہ دونوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اس لیے ہم بھی اس کو معمول بنائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے. ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی معمول بنائیں انشاءاللہ. یہ جو میں نے آخری حدیث آپ سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یہ ترمذی رحمہ اللہ نے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اور ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، صحیح ہے، یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو کتابوں کے حوالے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو اتھینٹک احادیث پڑھ رہے ہیں اور ایسی چیزیں نہیں پڑھ رہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے میں حوالے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں. تو چلیے ابھی چلتے ہیں ہم سورۃ الفلق کی طرف. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کل ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ لیا تھا تفصیل کے ساتھ، تو یہاں پر مختصراً میں ذکر کر دیتا ہوں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے. پہلی آیت ہے قل. دیکھیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو. قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو. آپ لوگ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا آہستہ چلوں گا، تھوڑا وقت دوں گا تاکہ آپ کہیں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. قل کا مطلب ہے کہہ دو. اگلا لفظ ہے اعوذ. اعوذ کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں. پھر آگے ہے با. با کا مطلب ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا. با کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. جیسے ہم با کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو عربی کے اندر اسم الاعلیٰ کی طرح کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ میں نے تالا کھولا چابی کے ساتھ، تو میں کہوں گا کہ فتحت القفل بالمفتاح، تو میں چابی کا سہارا لیا. تو جس چیز کے ساتھ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ با آتا ہے، کے ساتھ. یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے. تو قل اعوذ، کہہ دو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی رب،
رب کا ترجمہ ہم نے کل کیا تھا، رب کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنے والا، پروردگار، اور جو بڑا ہوتا ہے قوم کا، سید ہوتا ہے، انتظام سنبھالنے والا وہ ہوتا ہے۔ تو برب، رب کے ساتھ، کون سا رب؟ الفلق، جو فلک کا رب ہے۔ فلک کہتے ہیں صبح کو، صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس کو فلک کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ بن جائے گا، قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی، کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کہ جس رب نے صبح کو بنایا ہے میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں، اس کے قلعہ کے اندر آتا ہوں، باقی چیزوں تک مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہاں پر قل یعنی کس کو کہا؟ یعنی کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ ایسے کہیے، یعنی کہ اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر نبی کے ذریعے سے پوری امت کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ایسا بولو، قل، یا نبی جی ایسا کہیے، ایسا پڑھیے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، کس چیز سے؟ وہ اگلی آیت میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام بھی کہتے ہیں، سے بھی کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں نا، با، من، یہ قرآن پاک میں بار بار آئیں گے، تو ابھی سے ان کے معنی کو ہم اگر یاد کر لیں گے اور ہمیں ازبر یاد ہو جائیں گے تو ہمیں بہت ساری آیات کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو با کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، من سے، اور شر، شر تو ماشاءاللہ اردو کے اندر بھی بولا جاتا ہے لفظ، شر کا مطلب ہوتا ہے فساد، فتنہ، شر۔ پھر آگے ہے ما، ما کا مطلب ہے جو، ما کا مطلب ہے جو۔ خلق، خلق جو ہے یہ فعل ہے، ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب ہوتا ہے فساد، فتنہ، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا۔ اب اس کو محاورتاً بنائیں گے تو یہ بنے گا کہ، تو پہلے میں لے آؤں گا اس کو، من شر ما خلق، اس چیز کے فساد سے جو اس نے پیدا کیا، اس چیز کے فساد سے جو اس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں اگر یہ ہماری دعا اگر قبول ہو جائے، اگر ہم صدقے دل سے یہ دعا مانگیں اور یہ صبح شام ہم پڑھیں اور یہ ہماری قبول ہو جائے تو ہم کتنے فتنوں سے اور فسادات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر دوسری آیت میں من شر ما خلق، تمام مخلوقات، انسانوں سے، جانوروں سے، ہر طرح کی مخلوقات سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تیسری آیت میں دیکھیں، وا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، دیکھیں سے پھر آ گیا، اس لیے بار بار ہم ان معنی کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یاد کر لیں تاکہ ہمیں پھر آسانی رہے گی۔ وا اور، من سے، شر، شر پھر ہے مطلب فساد، فتنہ۔ غاسق، غاسق کہتے ہیں رات کو، غاسق کہتے ہیں رات کو۔ فلق جو شروع میں آیا ہے اس کو کہتے ہیں صبح کو، اور غاسق کہتے ہیں رات کو۔ اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ وقب، وقب جو ہے یہ فعل ہے، ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آ جائے، وہ آ جائے۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اگر نوٹس بنا رہے ہیں آپ لوگ تو، وا کا مطلب ہو جائے گا اور، من کا مطلب ہو جائے گا سے، اور شر کا مطلب ہو جائے گا فساد، غاسق کا مطلب ہو جائے گا رات، اذا کا مطلب ہو جائے گا جب، اور وقب یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا جب وہ آ جائے۔ تو اس آیت کا جو تیسری آیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پہلی والی آیت کے ساتھ ہے، اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
تو اگر اس کو شروع سے میں ملا کے پڑھوں گا تو اور واضح ہو جائے گا. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح بنانے والے کے رب، صبح بنانے والے رب کی، ہر اس چیز، ہر اس مخلوق کے شر سے جو اللہ نے بنایا ہے، اور رات کے شر سے جب وہ آ جائے. یعنی ہم نے رات کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں یہاں پر جب دوسری آیت میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھی ہم ساری مخلوقات سے پناہ مانگتے ہیں، تو کیا رات جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ رات بھی تو اللہ نے بنائی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. پھر رات کو الگ سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کیا گیا ہے، رات سے اس لیے بالخصوص پناہ مانگی گئی ہے کہ اکثر جو فتنے اور فسادات ہیں وہ رات کے وقت ہی انجام پاتے ہیں، دن کی روشنی میں کم ہوتے ہیں. ذرا اکثر جو تخریب کار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے رات کا وقت ایک اچھا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم رات کے وقت سے زیادہ بالخصوص پناہ مانگیں. اور یہاں پر پھر آگے دیکھیں، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب ہوتا ہے فساد. اب کس کے فساد سے پناہ مانگی گئی ہے؟ نفاثات. نفاثات کہتے ہیں عربی زبان میں پھونک مارنا. تو کس چیز میں پھونک ماری گئی ہے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں. العقد، عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ. جب مثال کے طور پر ایک لمبا داغا ہے، اس کے اندر مختلف گریں لگی ہوتی ہیں، گانٹیں لگی ہوتی ہیں، وہ مراد ہے. یہ جادوگروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جب جادو کرتے ہیں تو لمبا داغا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر گریں لگی ہوتی ہیں، اس پر وہ طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کی، وہ پڑھ کر اس پہ پھونک مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جو گانٹھ گروں کے اندر پھونک مارتے ہیں، عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ہم ان کے شر سے بھی پناہ مانگیں. یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اور وہ جادو جو تھا وہ مدینہ کے اندر ہی ہوا تھا، اور ایک یہود تھا، یہودی آدمی لبید ابن العاصم، لبید ابن العاصم، وہ جادو کرنے کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا. تو قریش والوں نے اس آدمی کو کچھ پیسے دے کر یہ کہا کہ تم محمد پر نعوذ باللہ جادو کر دو. تو اس نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. تقریباً 6 ماہ تک اس کا اثر رہا جادو کا. اور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد یہ جادو ہوا تھا. اور یہ جو تفصیلاً سارا واقعہ ہے جادو کا، یہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر لکھا ہے، اور یہ بہت زیادہ روایتوں کے ساتھ آیا ہے، لیکن میں صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے لے رہا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تو جادو کے بعد کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے مگر کیا نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایسا لگتا تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے لیکن حقیقت میں ابھی کھانا کھایا نہیں ہوتا تھا. اور ایسا لگتا تھا کہ میں نے پانی پی لیا ہے لیکن پانی پیا نہیں ہوتا تھا. تو یہ سب سے زیادہ اشد جادو کا درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو ایسے لگے کہ اس نے فلاں کام کر لیا ہے لیکن کیا نہیں ہوتا. یہ سب سے زیادہ خطرناک جادو ہوتا ہے. کھانا نہیں کھایا، دل ایسا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ کھانا کھا لیا لیکن حقیقت میں نہیں کھایا، تو انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس جادو کے علاج کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے،
تو ایک فرشتہ جو تھا وہ سر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ایک فرشتہ پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ جو پاؤں والا جو سر والا فرشتہ ہے وہ پاؤں والے فرشتے کو کہتا ہے کہ بھائی اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ پاؤں والا فرشتہ کہتا ہے کہ مطبوب، کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ وہ سر والا فرشتہ کہتا ہے ومن طبہ، کہ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ پاؤں والا فرشتہ کہتا ہے کہ لبید بن العاصم نے، جو فلاں یہودی اس نے کیا ہے۔ پھر سر والا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ جادو کہاں کیا ہے؟ تو وہ پاؤں والا فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں ذروان کا جو ایک کنواں ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی گئیں، یہ آیات بتائی گئی نشانی کے لیے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے، فرشتوں کے اس مکالمہ کے ذریعے سے علاج بتایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں میں کی طرف بھیجا۔ وہاں جا کر دیکھا تو بالکل کنویں کا جو بالکل پیندہ تھا وہاں پر جادو کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ساتھ۔ جب انسان کنگھی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ بال جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں کنگھی کے اندر، تو ان بالوں کے ذریعے سے جادو کیا گیا تھا۔ اور جادو کے اثر کی وجہ سے وہ اتنا شدید تھا کہ کنویں کا جو پانی تھا وہ اس کا رنگ بالکل مہندی کی طرح کا ہو گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کنواں جو تھا وہ دفن کروا دیا تھا۔ اور پھر لوگوں کو جب پتہ چلا کہ فلاں آدمی نے جادو کیا ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ اے نبی جی آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ فلاں آدمی نے جادو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ پاک نے شفا دے دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل باطل اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، نبی پر جادو کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نبی پر جادو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں۔ جو تکالیف، جو مصیبتیں ایک بشر کو آتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہیں۔ ایک عام آدمی کا سر درد کرتا ہے، ہمارے نبی کا سر بھی درد ہوا۔ ایک عام آدمی کے زخم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو جس طرح بخار ہو جانا، زخم ہو جانا، بھوک لگنا یہ ایک بشر کو ہوتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے چیزیں پیش آئیں۔ تو یہ کچھ پس منظر تھا اس صورت کا۔ اس کے بعد پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ مانگتا ہوں گروں کے اندر، گانٹھوں کے اندر پھونک مارنے والی عورتوں کے فساد سے۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور من کا مطلب وہ آپ نے لکھ لیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور شر کا مطلب ہوتا ہے فساد، اور حاسد کا مطلب ہوتا ہے حسد کرنے والا، وہ آدمی جو حسد کرتا ہے۔ اذا کا مطلب ہے جب، اور حسد کا مطلب ہے جب وہ حسد کرے، وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے شخص سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کو عربی زبان میں کہتے ہیں، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی اپنے بھائی یا بہن کے پاس کوئی نعمت دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کو دولت دی ہے، اس کو علم دیا ہے، یا کوئی بھی دنیا کی نعمت دی ہے، تو انسان کے دل میں یہ خیال ہے کہ یار مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے، میرے اس بھائی کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، میری اس بہن کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرنا ایسا ہے، نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جو آدمی حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، گویا وہ اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ پاک حکمت والے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، کس کو کب دینا ہے، کس کو کب نہیں دینا۔ تو جب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ میں حسد کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی نہیں ہیں، گویا کہ ہم اللہ پر نعوذ باللہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس بیماری کا بہت پتہ نہیں چلتا کہ کب پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے
اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی دیکھیں کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت آئی ہے تو فوراً سچے دل سے اس کے لیے دعا کریں اور یہ کہیں اللہم زد فزد کہ اے اللہ تو اپنے کرم سے اس کو اور دے، اور اپنے لیے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے بھی ایسی نعمت سے نواز۔ تو یہ تو تھا تو کچھ تفسیر کے بارے میں۔ نیچے چلتے ہیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو انہوں نے لکھا ہے۔ جی میں ذرا اس کو ریموو کر دوں۔ جی شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا رحمان اور رحیم کا مطلب۔ کہو کہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی ساری مخلوقات سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، یعنی کہ رات سے جب وہ آ جائے، اور ان جانوں کے شر سے، یعنی ان انسان مرد عورت کے شر سے جو گنڈے کی گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہاں پر کچھ تعارف ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، اس کو بھی ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے، یعنی جادو ہوا تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ کچھ اہل باطل لوگ ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، اور وہ بڑا غلط الزام لگاتے ہیں، اس کا بھی وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب میں نے پھر بتایا تھا نا کہ اندھیری رات سے کیوں پناہ مانگی گئی، اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگر کی کارروائیاں رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی ہیں۔ تو میں بھی معمول بناؤں، آپ بھی معمول بنائیں کہ انشاءاللہ صبح بھی ان دعاؤں کو پڑھیں گے، اور شام کو سوتے وقت اور عصر کے بعد ہم انشاءاللہ ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو صورت ہے ہمارے پاس، ہاں اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الناس۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، اس کا نام ناس رکھا گیا ہے۔ بعض اوقات جو صورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی بھی ایسے لفظ کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں جو اس صورت کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الناس ہے اور مدنی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت مہربان۔ یہاں پر دیکھیں قل کا مطلب ہے کہہ دو، کہہ دیجئے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، با کے ساتھ، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، لیکن یہاں پر جو سیاق و سباق ہے اس کی وجہ سے اس کا مطلب بن جائے گا کی۔ رب، رب کہتے ہیں پالنے والا، انتظام کرنے والا، بادشاہ، سید، قوم کا بڑا، سب معنی اس کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر رب پالنے والا، پروردگار۔ الناس لوگوں کے رب کی، کہہ دیجئے
قل کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. پھر اگلی ایک اور صفت بنائی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ملک الناس، جو انسانوں کا مالک ہے. اور تیسری صفت بتائی ہے الہ الناس. الہ الناس، الہ کہتے ہیں اس ذات کو جو جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ بولتے ہیں. اور ہمارے جو الہ ہیں وہ اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات اس کے اندر بتائی ہیں. پہلی صفات بتائی ہے رب، اور دوسری صفت بتائی ہے کہ اللہ مالک ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الہ ہیں، معبود ہیں ہمارے. تو قل کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے. یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ آ رہے ہیں نا، من، با، لی، فی، ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے ہم نے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب ہوتا ہے فساد، فتنہ. الوسواس، وسواس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنے والا، وسوسہ ڈالنے والا. اور الخناس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، پیچھے ہو جانے والا. الخناس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھپ جانے والا. تو اس کا مطلب یہ بنے گا، اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے جب وہ پیچھے ہٹ جائے. وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے جب وہ پیچھے ہٹ جائے. اب وسوسہ پیدا کرنے والا کون ہے، پیچھے ہٹنے والا کون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شیطان ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. انسانوں کے اندر جو ہے وہ غلط قسم کے وساوس اور غفلت پیدا کرتا ہے. یہ خناس، پیچھے ہٹ جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں اس کی جو تشریح ہے وہ حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نمازوں کے لیے مسجد نماز نہیں پڑھتا، بالکل اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان جو ہے اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے، اس میں سے وسوسے ڈالتا ہے. لیکن جب وہ آدمی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. نمازیں شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کر لیا، تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک خناس کا یہ مطلب ہے. تو میں من شر الوسواس الخناس، تو میں وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ پیچھے ہٹ جائے. تو جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. جب ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں اللہ کا تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر جب ذکر چھوڑ دیتے ہیں شیطان پھر آ جاتا ہے. اسی طرح کی ایک ملتی جلتی حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ جب مؤذن جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. جہاں تک وہ مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں اس سے بھی دور چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنے بھی مسنون اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. آگے اس شیطان کی صفت بتائیے. اللہ دی کا مطلب ہوتا ہے جو، اللہ دی کا مطلب ہوتا ہے جو. یوس ویسو یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. فی میں، صدور، صدور جو ہے وہ جمع ہے، اس کا جو واحد ہے، اس کا جو مفرد ہے وہ صدر ہے. اور صدر جو ہے وہ سینے کو کہتے ہیں، چھاتی کو کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے دل ہے، مراد اس سے دل ہے. کبھی کبھار قرآن پاک کا یہ ایک اس میں بلاغت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن مقصود اس سے کچھ اور ہوتا ہے. تو اشارہ جو ہے وہ سینے کی طرف ہے، لیکن سینے میں چونکہ دل ہوتا ہے، دل وسوسے کا وہاں جگہ ہوتی ہے، تو وہ مراد ہے.
अन्नास लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में। तो शैतान जो है वसवसे डालता है लोगों के दिलों के अंदर। मिन मिन का मतलब होता है से। अल जिन्ना, जिन्ना जो है वो जिन है, जिन कहते हैं, जैसे मखलूक़ात हैं। तो जो शैतान होते हैं वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं। व और अन्नास लोगों में से भी हो सकते हैं। तो आखिरी आयत में शैतानों की 2 कैटेगरीज़ हो सकती हैं, 2 किस्में हो सकती हैं। वो जो शैतान है वो जिन भी हो सकता है और वो लोग भी हो सकते हैं, लोग भी शैतान होते हैं। वो आदमी, वो दोस्त, वो मजलिस का बैठने वाला जो इंसानों के दिल के अंदर गफ़लत पैदा करता है, उसको अल्लाह के ज़िक्र से रोकता है, उसको अल्लाह की इताअत से रोकता है, ये भी शैतान है। तो हमने पनाह माँगी है, तो अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों के अंदर वसवसा डालता है, जिन्नों में से हो या और इंसानों में से हो, दोनों तरह के शैतानों से हमने पनाह माँगी। यहाँ पर एक जो अहादीस हैं इसके बारे में, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर जो सही के अंदर है वो फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुकिला बिही क़रीनुहु, कि तुम में से हर मर्द और हर औरत के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान को मुसल्लत कर दिया है, जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे दिलों के अंदर वसवसे डालता है। तो सहाबा ने पूछा, क़ालू व अंत या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा, सहाबा जो थे वो बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े ही ज़हीन लोग थे। अल्लाह ताला जो है हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन। तो सहाबा ने पूछा, व अंत या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपके साथ भी किसी शैतान को मुकर्रर कर रखा है जो आपके साथ-साथ रहता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, मेरे साथ भी शैतान है, मगर वो शैतान जो है वो इस्लाम कबूल कर चुका है और मुझे सिर्फ नेक बातों की तरफ ही तरगीब दिलाता है, बुरी बातों की तरफ अ, तरगीब नहीं दिलाता। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि शैतान से पनाह माँगना कितना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान हर वक़्त हमारे साथ रहता है। दूसरी हदीस जो है वो सही अल बुखारी के अंदर है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। वो एक किस्सा है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ़ में बैठने का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे, तो उनकी बीवी सफ़िय्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उनके पास आईं मुलाकात के लिए मस्जिद में। तो जब वापस जाने लगीं तो रात का वक़्त था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उनको चल पड़े। रास्ते में जब चल रहे थे तो 2 सहाबा जो थे वो भी पास से गुज़रे और गुज़रे तो तेज़ी तेज़ी के साथ चल पड़े, यानी कि उन्होंने अपनी रफ़्तार को ज़्यादा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी और कहा कि ये मेरी अहलिया सफ़िया हैं। तो सहाबा ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप नऊज़ बिल्लाह आप किसी गैर औरत के साथ जाएँगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है वो हमारे जिस्म के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। जिस तरह खून इंसानी जिस्म से अलग नहीं हो सकता, इसी तरह शैतान भी हमारे जिस्म से अलग नहीं हो सकता, वसवसे डालने से हट नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरी अहलियाँ हैं, कोई और औरत नहीं है। तो यहाँ से पता चला कि अल्लाह की नबी न माशाअल्लाह, तो वो तो मासूम हैं और सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने गवाही दी है, तो वो लोग नहीं बच सकते। उन उन लोगों ने इतना एहतमाम किया शैतान से बचने में, तो मेरे और आपका तो फिर क्या ही कहना। हमें कितनी ज़रूरत है इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किया है नीचे। इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मुझे लगता है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा तो सबको आ गया होगा। कहो, ए नबी जी कहो कि मैं पनाह माँगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की।
सब लोगों के बादशाह की, यानी कि मलिकिन नास, इलाही नास सब लोगों के माबूद की। उस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे को छुप जाता है, यानी पीछे हट जाता है, जब ज़िक्र करते हैं तो पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसाए डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, देखें यहाँ पर दिलों का तर्जुमा किया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो। यहाँ पर एक हदीस है, देखें, एक मुस्तनद हदीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है, जो बच्चा भी पैदा होता है उसके दिल पर वसवसा डालने वाला शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वो होश में आकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, तो ये वसवसा डालने वाला पीछे को दबक जाता है, और जब वो गाफ़िल होता है, तो दोबारा आकर वसवसे डालता है। फिर जो शैतान इंसानों में से होते हैं उसके बारे में भी लिखा है कि कुरान करीम ने सूरह अनआम, उसकी जो 112वीं आयत है, में बताया है कि शैतान जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। अलबत्ता शैतान जो जिन्नात में से हैं वो नज़र नहीं आता और दिलों में वसवसे डालता है। लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो नज़र आते हैं, और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल में तरह-तरह के बुरे ख़्यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसलिए इस आयत करीमा में दोनों किस्म के वसवसा डालने वालों से पनाह मांगी गई है। जी, आज का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो सूरतें पूरी हो गई हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। जो बहनें हैं हमारे साथ, वो ग्रुप के अंदर मैसेज पूछ लें इंशाल्लाह। तो 2 मिनट इंतज़ार करते हैं उनके लिए, वो लीव कर जाएँ, उसके बाद फिर हम सेशन का शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जो बहनें हैं वो मीटिंग हाँ, लीव कर सकती हैं और ग्रुप के अंदर मैसेज पूछ सकती हैं।